बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त सामने आई है, जहां काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जवाबी इजहार तशक्कुर करते हुए पाकिस्तान के इंसदादे दहशत गर्दी के गैर मुतजलजल अज़म को जो है वो दोहराया है। ये वाक़या न सिर्फ इंसदादे दहशत गर्दी में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की अक्कासी करता है, बल्कि इस पर पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नए बाब का भी जो है वो आगाज की उम्मीद जाहिर की जा रही है। क्या ये ताउन मसाइल जो मुस्तकबिल में मजीद मजबूत जो है वो पाक अमरीका ताल्लुकात नजर आ रहा है, और क्या ये अमरीका के लिए जो है वो क्या अमरीका पाकिस्तान के लिए सफारती और इक्तिसादी तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है? इन सवालात के जवाब जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फरीद पराचा साहब ने, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। फरीद साहब, बताइएगा, क्या अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी का जो किरदार है उसको सराहना महज सिर्फ सफारती बयान है, या इसके अमली फवाइद भी जो है वो नजर आएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फौरी तो यही कहा जा सकता है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। दहशत गर्दी भी इन्हीं की पैदा करता है, और अब उसके इलाज के लिए अगर हम कहें, जैसे कि वो खुद कह रहे हैं ट्रंप साहब कि जी वहाँ जो असला छोड़ा गया है अमरीका या अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी 7.5 लाख राइफलें हैं, 70,000 गाड़ियां हैं, वगैरह वगैरह, जो भी खुद वो आज़ादो शुमार दे रहे हैं। तो अब उसका खमियाजा तो पाकिस्तान जो है वो भुगत रहा है। तो अब इस लिहाज से इस बात का इलाज और मदावा करना भी खुद अमेरिका के जिम्मे है, और उन्हें अगर दुनिया में दहशतगर्दी खत्म करने का एक दावा वो करते हैं, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए उन्हें मुखलिसाना कोशिश का सबूत देना होगा। और इस ज़मन में महज एक शुक्रिया एक दहशतगर्द के सिलसिले में अदा करना काफ़ी नहीं है। उस सिलसिले में कई इक़दामात जो है वो करने, जिनमें एक वही इक़दाम जिसका वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि असला वापस लेना, वो, और इसके अलावा बाकी कई इक़दामात हैं, ताकि ये है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी खत्म हो, और उसके अलावा ये कि वो असबाब और वो वाक़यात और वो पस मंज़र जिससे दहशतगर्दी फरीद साहब, जब अमरीका पाकिस्तान को डू मोर करता था और पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से अमरीका से जो है वो जो ताउन है वो बढ़ाने की कोशिश करता था, और अमरीका चाहता था कि डू मोर, तो अब ये जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान अपनी जो अंदरूनी मामलात है उसको बेहतर कर रहा है, माशी मामलात को बेहतर कर रहा है। क्या अभी भी पाकिस्तान डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर, या पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट शुरू से रहा है मगर अभी जो है वो माशी तौर पर जो है वो मुस्तहकम हो रहा है? क्या अभी भी अमेरिका की तरफ जो है वो जाना क्या मुनासिब है, और इस जो ताल्लुकात हैं उसको मजीद बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को अमेरिका के साथ? नहीं, इसमें तो होना चाहिए। यानी ये तो कहा जा सकता है कि हमें अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनानी चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इतने मानूस सयाहत से हो गए कि अब रिहाई मिलेगी भी तो मर जाएंगे, या हम मतलब उससे निकल ही नहीं पा रहे। वरना यह है कि हमें तो अपनी पॉलिसी आज़ादाना बनानी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी मईशत को भी अपने पाँव पे, अपने खुद इन्हसारी पे चलना चाहिए, और ये जो कर्जों की मईशत है, ये जो सूदी मईशत है, ये जो हमने इसी पर इन्हसार किया हुआ है कि कभी इससे पैसे लेके, कभी उससे पैसे लेके, कभी अपना जो है वो किसी से मिन्नत करके अपना अकाउंट में पैसे रख लें और हम कुछ गुजारा कर लें, कभी दूसरे से कहें कि जी आप अपने हमारे बैंक में अकाउंट में पैसे रखें ताकि हम कुछ दिन निकाल लें। ये तो कोई तरीका नहीं है। हम तो अपनी मईशत अपने उस पे ज़राअत पे और अपनी इंडस्ट्री पे उसका इन्हसार करें, अपनी बरामदात को बढ़ाएं, और उसके साथ ये कि हम एक्सपोर्ट करने वाले बने, और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और ज़्यादा मुस्तहकम हों, और अमेरिकन कैंप से हम निकले, तो तब हम कोई मतलब अपने कोई इंडिपेंडेंट अपने फैसले कर सकेंगे।
ورنہ یہ کہ جی اس طرح کے حالات سے تو کبھی بھی ہم کوئی ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس طرح کی صورتحال سے میں ہم اب چل رہے ہیں، اور یہ تو کوئی خوشگوار صورتحال نہیں ہے۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے اقبال خان صاحب نے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اقبال صاحب فرمائیے گا، جیسے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان آیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو جو ہے وہ انہوں نے خواہشات اور انہوں نے جو ہے وہ نیک بولا ہے کہ پاکستان نے ایک اچھی کارروائی کی ہے اور ایک ملزم جو ماسٹر مائنڈ تھا افغانستان ایئرپورٹ حملے میں اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کو امریکہ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس سے سفارتی تعلقات میں مزید بہتری آئے گی؟ اور اس وقت جو پاک امریکہ تعلقات کافی عرصے سے خراب ہے اس میں ایک نیا باب جو ہے وہ کھلتا ہوا اور ایک پازیٹیو سائن نظر آ رہا ہے؟ جی اقبال صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا فرید صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ جس طریقے سے امریکہ ایک پاکستان میں ایک چھاپ ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کس طریقے سے کام کرے تاکہ جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرے؟ پاکستان کی جو چیزیں ہیں، پاکستان پہ جو ہے وہ ایک چھاپ ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا، مطلب اس میں تو ہمیں بالکل ٹھوس ایک مضبوط پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایک تو معاشی استحکام کی ضرورت ہے، پھر سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پھر عدالتی استحکام کی ضرورت ہے۔ اب مثلاً اگر اتنے سالوں سے کلبھوشن یادیو ہے وہ اس نیٹ ورک کو پکڑا گیا ہے اور اس کو عدالتی لحاظ سے یا اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میسج تو نہیں جا رہا ان کو جو دہشت گرد یہاں پر ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح کی باقی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم معاشی طور پر قانون کے نفاذ کا جو ایک تاثر ہے اس لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو انتظامی معاملات ہیں ان پہ پھر جو ہمارا ایک اس لحاظ سے کہ جی ہماری جتنے بھی اس کو اپنے اس لحاظ سے ہمیں مستحکم ہونا چاہیے کہ ہمارا سارا نیٹ ورک ٹھیک ٹھاک ہو، ہمارے گیٹ تھرو جتنے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس لحاظ سے بہت ہی ضروری ہیں، اور اس سلسلے میں جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کو ہم دور کریں۔ جی اقبال خان صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ اقبال صاحب فرمائیے گا، جیسے آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بیان دیا ہے، ایک پازیٹیو سائن پاکستان کو جو ہے وہ آج ملا ہے، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے اس کو خوشائن قرار دیا ہے۔ اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں پاک امریکہ تعلقات ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی، یا دوبارہ سے امریکہ کا جو انفلوئنس تھا پاکستان پر وہ دوبارہ سے بڑھے گا؟ جی عبداللہ میں شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں یقیناً پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک جو جس طرح کا ہمارا یہ خطہ ہے، اس میں اگر ہم پاکستان کے ساتھ یہ دونوں ممالک جن کا میں نے ذکر کیا اگر یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو یقیناً اس خطے کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی۔ اگر امریکہ نے پاکستان کی پالیسیز پر آج اظہار اطمینان کا اظہار کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کی آپ بات کریں، اور انہوں نے پاکستان کی حکمت عملی پر جو موجودہ صورتحال اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ فائنینشیل کنڈیشن ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، پاکستان کی ایک ڈائریکشن بالکل واضح ہے۔ ایک صوبہ ہمارا کے پی جو متاثر ہے پچھلی گورنمنٹ نے، جہاں پر جن کو آج کل ہم خوارج کا نام ہم نے دیا ہے، ان کے لیے ایک اسپیس کریٹ ہوا۔ ایک ماضی میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک غلط پالیسیز کی وجہ سے ایک اسپیس کریٹ ہوا، جس کی وجہ سے آج ہمیں کے پی میں جن صورتحال کا سامنا ہے اس میں بھی آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ایک بھی خوارج کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ تو یقیناً پاکستان کی ڈائریکشن بالکل واضح ہے۔ اور جہاں تک آپ نے انفلوئنس کی بات کی ہے، دیکھیں انفلوئنس
اگر ہم اوور آل دنیا سے تعلقات اپنے بنا کے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ملک ہمارے ملک کے اوپر کوئی اپنا انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، چائنا ہمارا دوست ملک ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، افغانستان سے کچھ چیزیں آج کل ہماری چل رہی ہیں اور جس پر بار بار افغانستان کی گورنمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی طرف سے دراندازی ہو رہی ہے، اور جو حالیہ دنوں میں واقعات ہوئے ہیں وہاں سے واضح میسج ہم نے دیا ہے کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ جو خوارج تھے یا دہشت گرد تھے ان کے جو ٹیلی فون کالز تھیں وہ افغانستان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں۔ جی تو آج بھی ہماری پاک افواج نے 16 دہشت گرد کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا سر، ایک ان کی طرف سے جو ہے وہ کارروائی تو کی جا رہی ہے، مگر ہماری فوج جو ہے جو بارڈر پہ موجود ہے وہ ان کا بھرپور جو ہے وہ جواب دے رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آج ہماری آرمی جو ہے برسر پیکار ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہماری آرمی برسر پیکار ہے، اور مختلف محاذ پر جو ہے ہمارے فوجی جوان اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے ملک کے پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں، جس میں سیاسی لیڈران کا بھی ذکر نہ کریں تو بھی زیادتی ہوگی، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی صورت میں ہو یا عوامی نیشنل پارٹی کے جو لیڈران جو دہشت گردی کے نظر ہوئے۔ پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں جن کو شدید دہشت گردی کا سامنا رہا، اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ دیکھیں جب اے پی ایس کا واقعہ ہونے سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کوئی گفتگو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتی تھی یہ اژدہا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچے بھی کھا جائیں گے۔ تو جب ہم کچھ سیاسی جماعتیں ایسی تھی جو ان سے بات چیت پر بلیو رکھتی تھی، جو ان سے کہتی تھی کہ جی ہمیں ڈسکشنز کرنی چاہیے، تو بینظیر بھٹو یہ کہتی تھی، اور پیپلز پارٹی کا موقف آج تک وہی ہے کہ دہشت گرد ہوتا ہے، دہشت گرد سے کوئی بات چیت نہیں کی جاتی، جو ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھائے، جو ریاست سے لڑے، وہ ریاست کا فرما بردار نہیں ہوتا ہے۔ چاہے وہ دیکھیں بلوچستان میں بھی ہمیں بہت سارے لوگ سریڈر کرتے ہیں تو ہم ان کو خندہ پیشانی سے ان کو سینے سے لگاتے ہیں، اور اسی طرح کہ یہاں جو دہشت گرد جو ہیں وہ ہمیں ہماری فورسز کو ہماری ریاست کو بار بار چیلنج کرتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو بالکل واضح ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ سے اس بات کی طرف زیادہ فوکس تھی کہ جن سے بات چیت کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روہر جانے والے دن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف درست ثابت ہوتا ہے، اور یہ ثابت بالکل واضح ہے، اور آج آرمی چیف نے بھی اور پچھلے ماضی کے جو آرمی چیف تھے ان کا بھی موقف بالکل واضح تھا کہ جناب دہشت گرد ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی فقہ نہیں ہے، وہ جو معصوم لوگوں کے جانیں لیتے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے بالکل بہتر صورتحال پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کو اسپیس دیا گیا، جن لوگوں نے ان کو اسپیس دیا، وہ یقیناً ہمارے ملک کے بھی گنہگار ہیں۔ جی اچھا فیض صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، یہ اس پورے معاملے میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں یا عوام سے کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا، نہیں لینا چاہیے تھا یا لینا چاہیے تھا؟ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ پولیٹیشین ہیں، عوام کو اور پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں اس اوور آل سینیریو میں جو بھی ملکی معاملات ہیں اس میں اعتماد میں لینا ضروری ہے یا نہیں ہے سر؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی فرید صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی بالکل لینا ضروری ہے جی، اس لیے کہ پارلیمنٹ تو بنیاد ہے۔ آپ پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، مطلب سینٹ کی کمیٹی ہے، اسی طرح سے قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے، اور آپ کمیٹی دنیا بھر کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کو کمیٹیوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، اسی طرح سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی رپورٹ آتی ہے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھے، ایک نیشنل ایشو ہے، دہشت گردی ایک بہت بڑا ایشو ہے، آپ اس کو اس کے سلسلے میں حکومت کے پاس کوئی بھی رپورٹس آتی ہیں، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے تو وہ اجلاس کرے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو یا پارلیمنٹی لیڈرز کو اعتماد کے اندر لے، اس لیے کہ انہیں ہی عوام کو اعتماد میں لینا ہے یا عوام تک اس پوائنٹ آف ویو کو پہنچانا ہے۔ بلکہ یہ کہ اگر کوئی پارٹیاں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو ان کو بھی اعتماد کے اندر لینا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو۔ اور یہ تو ایک وہ روایت ہے کہ جو ہر دور کے اندر قائم رہی ہے، اور ہمیشہ اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ جو بھی ملک قومی سلامتی کے معاملات ہیں وہ صرف تنہا افواج کے یا تنہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے، اسی لیے اسے قومی سلامتی کہا گیا ہے۔
اور قومی سلامتی کے اندر تمام ادارے، تمام افراد، تمام معاشرے کے تمام طبقات، صحافی بھی اس میں، ہر چیز جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس کو یقینی بنایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ فرید صاحب، میں اقبال صاحب کے پاس آؤں گا۔ اقبال صاحب فرمائیے گا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کا اثر نو جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ عوام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اس طریقے سے جو ہے وہ کنسرنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ حکومت جو ہے وہ خود سری تو نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بھی عوام کی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئی ہے، ان کے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایوانوں میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ بات کریں کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے نہیں، تو یقیناً جو پارٹیاں پارلیمان میں بیٹھی ہیں تو وہ یقیناً ڈسکشنز میں شامل ہوتی ہیں، اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی، جہاں تک میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا، پیپلز پارٹی کی جو ہے اس وقت گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی ہمدرد ضرور ہے۔ کیونکہ سر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس سے پوری دنیا ناخوش نظر آ رہی ہے، اور ہم اگر امریکہ کے تعلقات کے ساتھ جو ہے وہ روابط بہتر کریں گے تو اس کا جو نیگیٹو سائیڈ ہے، امریکہ کے پاس جو پوری دنیا کی ایک نیگیٹو سائیڈ جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی پھر پڑے گا۔ دیکھیں اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی۔ دیکھیں وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تو ظاہر ہے اس کی جو بات ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہے، لیکن یقیناً امریکہ کے اندر بھی پارلیمان ہے، تھنک ٹینکر موجود ہیں، اسی طرح ہمارے ملک میں بھی پارلیمان ہے، اور پارلیمان میں جو پارٹیز بیٹھی ہیں وہ یقیناً ڈسکشنز میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھی ہیں۔ تو عام طور پر اعلانیہ عوام کی حمایت نہیں لی جاتی ہمارے ہاں، لیکن چونکہ عوام کے ووٹ سے پارلیمان وجود میں آتی ہے تو پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی عوام کی آواز ہوتے ہیں۔ تو یقیناً پارلیمان میں جو جماعتیں موجود ہیں اور جو نہیں موجود ہیں تو یقیناً ان سے مشورہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان سے مشورہ ضرور ہوتا ہے۔ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں وہ ایک ایسا سیاستدان ہے جو بلینڈلی اپنی بات کرتا ہے، اور ماضی میں بھی اسی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ اسی طرح کے ہمارے ملک میں بھی ایک سیاستدان تھے جو آج کل پریشان ہیں۔ تو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ماضی کے ان کا ادوار تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی یہ سوچ، جیسا بھی یوکرین کے پریزیڈنٹ کی ہم نے گفتگو ان کے ساتھ دیکھی، یقیناً وہ گفتگو جو ہے وہ منظر عام پر جو آئی ہے تو وہ انتہائی خطرناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ دو ممالک کے صدور بات کریں، اور ان کو اس کا لیول یہ ہے کہ جیسے محلے میں کچھ لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے بات کریں۔ تو یقیناً یہ تحفظات تو موجود ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی بالکل وہ کلیئر نہیں ہوتی، وہ واضح نہیں ہوتی کہ آیا کہ اسٹریٹجی ہے کیا اور وہ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری یورپین ممالک جو ہیں اقبال صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ظفر علی شاہ صاحب نے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ظفر صاحب فرمائیے گا کہ جیسے کہ افغانستان ایئرپورٹ پہ جو حملہ آور ہے اس کا ماسٹر مائنڈ اس کو پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے جو ہے وہ حوالے کیا ہے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی جو ہے وہ خوشائند بیان سامنے آیا ہے پاکستان کے ٹورڈز۔ وزیر اعظم صاحب بھی اس جو بیان ہے اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان پر امریکہ کا جو دباؤ ہے اس پر کمی آئے گی یا مزید مطالبات سامنے آئیں گے؟ دیکھا اس کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں بنتا اس بات سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ چونکہ گلوبل ولیج ہے پوری ورلڈ، اور اس میں جو کچھ ہوا ہے اور وہ جو پاکستان نے کیا ہے یا پھر امریکہ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو امریکہ کا ادروائز جو ایشوز ہیں تو وہ تو الگ ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ امریکہ جو ہے اپنے کتنے ایشو دیکھیں، یوکرین کی جنگ پچھلے 2-3 سال سے جاری ہے، اس پر یک لخت یو ٹرن لیا امریکہ نے، تو وہ باتیں الگ ہیں جو بین الاقوامی ہیں یا کنٹری ٹو کنٹری ہے۔ تو یہ ایک ٹھیک اسٹیپ تھا۔ میں نے وہی اقبال صاحب سے سوال کیا تھا کہ جس طریقے سے امریکہ کی پالیسیز ہیں، بہت سارے ممالک جو ہے وہ امریکہ سے ناخوش نظر آ رہے ہیں، اور اس موقع پہ پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پاکستان بھی پڑ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلے بھی اور بہت سارے معاملات میں پاکستان کو اپنی لائن لینتھ جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی امریکہ کے ساتھ، تو وہ تبھی جا کر بات بنے گی۔ دیکھیں چونکہ پہلے بھی ہماری تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ ویسے ہی لوز ہوتی ہیں، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی اس طرف، اور ہم امریکن لابی کا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بزنس ہے، ہر چیز جو جتنا امریکن بلاک میں ہمارا ایک رشتہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس لیے مثال میں نے آپ کو یوکرین کی دی ہے کہ امریکہ تو آئے، اور پھر نزدیک ترین ملکوں میں کینیڈا میں یہ سب جو کچھ وہ کر رہے ہیں
ایک تجارتی جنگ شروع کی ہوئی ہے انہوں نے, تو وہ آل ٹوگیدر ایک بالکل نیا سینیریو ہے پوری دنیا میں. تو اب اس میں کس کس ملک کا ہے پھر کیا کیا ساتھ پڑتے ہیں بشمول پاکستان کے, یہ اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ آگے کیا کیا سین بنتا ہے. اچھا ظفر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا, یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کو پاکستان بہتر کر رہا ہے, آئی ایم ایف سے جو قرضہ ہے کلیم کر رہا ہے پاکستان, شہباز شریف صاحب بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آخری آئی ایم ایف سے قرضہ ہوگا, اس کا پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ جائے گا امریکہ کی طرف. اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا بھی پڑتا ہے, معیشت اگر اسٹیبل نہیں ہوتی ہے, مگر یہ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے معیشت ایک سال میں بہت زیادہ بہتر ہوئی ہے, اور جو شرح جو ہے اس میں بھی کافی جو ہے وہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے اگر قرضہ لینا پڑے گا تو امریکہ کی طرف ایک پازیٹیو سائڈ ہے اس کارروائی کے بعد کہ ہم اس سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ٹوورڈز؟ لیکن ہماری حکومت جو ہے ویری ساری ٹو سے یہ جھوٹ بھی بڑا بولتی ہے, لیکن اب وہ کہہ رہی ہے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. تو دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ہماری حکومت کی پالیسی کیا ہے, کب تک چلتی ہے, اور وہ کتنی اس کی بنیادیں ٹھوس ہیں. باقی ورنہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کی رشتہ داری رہتی ہے تو وہ رشتہ داری پھر بغیر امریکہ کے تو نہیں چل سکتی. بغیر امریکہ کے تو ان کو کوئی قرضے وغیرہ نہیں ملیں گے مطلب ہے. اچھا پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں, اس میں بہتری کی جو ہے وہ امید کی, اچھی کرن کی جو ہے وہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے, یا ڈو بور جیسے کہ پہلے ماضی میں امریکہ یہ کلیم کرتا ہوا نظر آیا, خان صاحب کے دور حکومت میں بھی خان صاحب نے بھی دو ٹوک جواب دیا. ابھی پی ٹی آئی کی پاک امریکہ تعلقات پہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کی جو پالیسی کو, میں اس پالیسی کا اسپوکس مین تو نہیں ہوں, وہ پالیسی تو ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی بنائیں گے, وہی بناتے ہیں, وہی سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن ماضی بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ تھا اس سٹینڈ نے پاکستان کے وقار کو بلند کیا ہے, پسند کیا گیا ہے باہر بھی. اور اب جو امریکن رشین یوکرین کے بارے میں بھی اب پیچھے چلے جائیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج عمران خان جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کے طور پر, ایک اچھے نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر نظر آ رہا ہے. تو وہ تو آگے دیکھا جائے گا, لیکن پالیسی تو عمران خان نے بنانی ہے, اور وہ پالیسی کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ تو سامنے آ گئے ہیں کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی کا, اور جو اپنے ہمارے ملک کو جس سے فائدہ پہنچے گا یا ہمارے ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے گا وہ اسی کو فالو کریں گے. اور ابھی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے امید لگائی ہوئی ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں امریکہ اپنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, رہائی تو ملک کے اندر ہی ہوگی, اور رہائی تو ہونی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی اللہ معافی دے, کوئی وہ مرڈر تو نہیں کیا ہوا انہوں نے. سیاسی قیدی ہے, سیاسی قیدی رہتے ہیں جیلوں میں رہتے ہیں, اور پھر بری بھی ہو جاتے ہیں, باہر بھی آ جاتے ہیں, اور آنا ہے عمران خان نے بھی آنا ہے انشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ آپ تمام گیسٹ کا جو ہے وہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, داعش کے ایک اہم کمانڈر کی گرفتاری پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ایک بڑی سفارتی پیش رفت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعاون عارضی ہے یا مستقبل میں مزید جو ہے وہ یہ مضبوط ہوگا؟ کیا امریکہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کردار کو تسلیم کرتے ہوئے معاشی اور دفاعی تعلقات کو جو ہے وہ یا یہ محض ایک وقتی جو ہے وہ بیانیہ ہے؟ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اکثر وقتی فائدے کے بعد جو ہے وہ اور مزید کا ڈو مور کا جو ہے وہ مطالبہ پاکستان سے کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تعاون پاکستان کے قومی مفادات کو کس حد تک جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, اور آیا دونوں جو ممالک ہیں ان کے ایک مستحکم اور متوازن شراکت داری کی ایک طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یہ آنے والے دنوں میں ہی جو ہے وہ پتہ چلے گا. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.